बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप बैठक देख रहे हैं और आपको मैं एक हवाला देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करें। और वो हवाला ये है कि आपको पता है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस जो है उसकी बड़ी बाज़गश्त है, सुना भी जा रहा है। वो भुट्टो रेफरेंस क्यों दाखिल हुआ? इसलिए हुआ कि नसीम हसन शाह साहब ने एक इंकशाफ किया था कि हम पर प्रेशर था, यानी उन्होंने ये तस्लीम किया। लेकिन ये तस्लीम किसने करवाया था? ये इफ्तिखार अहमद साहब ने करवाया था अपने प्रोग्राम जवाबदेह में, और वो आज बैठक में आए हुए हैं। सर थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आपने बुलाया, हम चले आए। नहीं, मैं इस बात का गवाह हूँ। इन्हें कम से कम 1,24,2576 मरतबा कहा गया कि आप बैठक में तशरीफ लाएं, और इन्होंने हमेशा तकल्लुफ से काम लिया। आज पता नहीं सूरज कहाँ से चढ़ा। सूरज तो मशरक से चला, लेकिन मैं आज मैंने तैयार कर लिया था कि आप दोस्तों के साथ बैठूंगा, क्योंकि वैसे भी जो मुल्की मसाइल है ना, जिधर हम जा रहे हैं, हम दोस्तों को आपस में बैठ के बात ज़्यादा करनी चाहिए। एक तो आप बात कर रहे हैं ना लोगों के लिए, हमें आपस में देखना चाहिए हम जा किधर हैं। क्या पाकिस्तान, ये तो आपको बताया गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश भी बन सकता है, एक लीडर ने फरमाया था जी। एक लीडर 3 टुकड़े हो सकते हैं, 3 टुकड़े। उसके लीडर के दोस्तों ने कहा कि गलियों में खून बह सकता है, उन्होंने ये कहा कि सिविल वॉर हो सकती है। तो इन सारी बातों की मौजूदगी में हम जो लोग बैठे हैं, हमें सोचना चाहिए है क्या ये। 2024 आपको बड़ी खुशी हो रही है कि इलेक्शन का साल है। 2024 एक तब्दीली का साल भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने देखनी है और आपने भी देखनी है कि जो सब कुछ खेल शुरू हुआ है, इसका इंजाम क्या होगा। क्या हुकूमत सिर्फ 6 महीने और 8 महीने के लिए आएगी? ये जो डिबेट है हमें आपस में करनी चाहिए, नोट्स एक्सचेंज करनी चाहिए। ये ऐसा इशू है, इसी पे करेंगे। और ये कि ये जो इलेक्शन आ रहा है, ये मुझे क्या देगा? मुझसे मुराद है जो शख्स बाहर गली में है, उसको क्या मिलेगा? उसके लिए तो मैं नहीं देखता इनके पास कुछ भी प्रोग्राम, किसी के पास भी है, बशमूल वो जो लोग तब्दीली लाना चाहते हैं और इंकलाब लाना चाहते हैं, उनके पास भी नहीं है। क्योंकि वो भी 4 साल यहाँ हुक्मरानी करके एक जगह पे उन्होंने कितना अर्सा हुक्मरानी की। मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ इतना रह गया जी कि आप जैसे दोस्तों से मिलें और गप मारें और उन हकीकतों को जानने की कोशिश करें जो हम फेस करने वाले हैं अगले साल। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट था और वो लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट था, 20, 25, 30 साल का प्रोजेक्ट था। उसमें ये एक थोड़ा सा बीच में गैप आया। अब अगर इस दौरान कोई ऐसे इकदामात हो जाते हैं जिससे जो है वो आगे चल के हालात ना बिगड़े, या आगे चल के कम से कम हर इदारा अपने अपने दायरे में रहकर काम करे, तो फिर तो ठीक है। फिर हमारे खदशात जो हैं, जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, या हमें जो रहते हैं हमेशा, फिर तो वो खदशात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर जिस तरह माजी में चलाया जाता आ रहा है, आगे चलकर मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद आने वाले भी उसी तरह मुल्क को चलाएंगे, इदारों को उसी तरह चलाएंगे। अच्छा, उनका तो बड़ा क्लियर कट टिल्ट बरहल है, मतलब अदलिया का एहतराम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जिस तरह करके उनके माजी को आप देख लें, फिर उससे पीछे चले जाएं, वो जो सेलवर साहब ने छापी थी इंटरव्यू आर्टिकल जो लिखा था, हवाले दिए थे, उनके नाम तो खैर उनका नहीं लिया, नाम किसी और ने लिए थे। हाँ जी, नाम कहीं और से आ गए थे। ये भी एक नई रिवायत शुरू होगी हमारी कि हम नाम लिए बगैर भी बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन नाम ले लेना चाहिए था। लेकिन वो पता नहीं जंग 15-16 बैठे हैं तो 15-16 में सारे के सारे मशकूक हो जाते। अच्छा चलो, अब बाकायदा जो है ना इफ्तिताह करते हैं मौजूआत का, और मौजू से ज्यादा, खबरों से ज्यादा वैसे तो खबरें हैं। आपको पता है कि आज चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब, एक थे पीटीवी बह के चेयरमैन पीटीआई, साबिक चेयरमैन नहीं, लेकिन बानी चेयरमैन, वो इस तरह के शगुफे वो हमें कहने पड़ते हैं। लेकिन बात ये है, जब हम काम किया करते थे एक टीवी चैनल में, जब नवाज शरीफ साहब नायल हुए, नहीं मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, वो जब नायल हुए थे नवाज शरीफ साहब, तो हमें कहा जाता था कि जी नाअहल नवाज शरीफ कहा जाए। हाँ, तो नाअहल, हाँ, बोल टीवी, हाँ, नाअहल इमरान खान, बल्कि बोल टीवी जी के जब वो नाअहल वजीर आजम बोलना लगे, तो उसके ऊपर ना आपने वो खामोशी वाला, साइलेंस वाला जो होता, साइलेंट वाला निशान, वो भी लगाना है। बहरहाल इस तरह के खुद साख्ता वज़ीर आज़म। बात ये है कि यही तो हमारी बदकिस्मती है, हम किसी का नाम बिगाड़ के या किसी का नाम ना लेके जो ज़मीनी हकीकतें हैं वो तो नहीं बदल सकते। और यही हमारा क्राइसिस है, ये कौमी क्राइसिस हो गया हमारा। जी,
اور ہم سب اس کا شکار ہونے والے ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کرائسس انہوں نے ہی پیدا کیا ہے جن کا بول پہلے بھی تھا اور جن کا بول اب بھی ہے. نہیں, آپ بھی ان کا نام لیتے وہ ہوئے ہر ڈرتے شو ہیں. ان کا بول بالا ہے. آپ بھی ان کا نام ان کا لیتے بول ہوئے- بالا. آپ نہیں. بھی ان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہنے کی اور ضرورت اشاروں کنائیوں میں بات کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. نہیں, لوگ نہیں، بھی ویسے- سمجھدار ہو گئے, ہمارے اشارے سمجھ جاتے ہیں. نہیں ویسے بیٹھک میں کر لینے تھوڑے ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ 5-6 ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਂਗੇ. اچھا اچھا یہ ایشو ہے اس وقت کے 2 ایشو ہیں بڑے. ایک ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, اس کی اوپر بھی آرگومنٹس ہیں. دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے کہ جو لاپتہ افراد ہیں, جو کچھ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے ان کے لواحقین کے ساتھ, اس کے اوپر پاکستان کے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان جو کل تک شہری آزادیوں کے گیت گاتے تھے, مطالبے کرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کو میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں کہوں کہ سانپ سونگ گیا ہے. کوئی زیادہ گستاخی تو نہیں ہے. نہیں, تو ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہیں, بلکہ وہ تعریف و توصیف کر رہے ہیں یہ صحیح کی کہ آپ نے جناب بی این پی والوں کو, بی ایل اے والوں کو, بی این اے, ہاں, ان کو آپ قومی دھارے کے اندر لے آئے ہیں. یہ اچھا کام ہے, لانا چاہیے. لیکن یہ جو ہوا ہے اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں نام لیے بغیر, سر نام نہیں لیا میں تو ان کا ٹویٹ ہے, مطلب یہ کہ ایک بہت بڑا ایشو پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ کی آنکھ سے اوجھل کر دیا گیا ہے, انہوں نے کر دیا ہے, ہو گیا ہے. زمینی حقیقتیں کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں, یہ بیسیکلی اگر ایک لائنر دیں تو میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اس پر ذرا کھل کے بات کرنی چاہیے. اور میں اس پہ کہوں گا کہ بہت شرمناک واقعہ, ہاں, اس کی کوئی وجہ نہیں تھی, اور جن لوگوں نے بھی کیا ہے پولیس اصل میں والے جو جوان بھی ہیں, بچیوں کو گھسیٹ رہے ہیں. نہیں جو بھی ہیں, مطلب میں جن کا جب لفظ آ گیا تو اس میں پولیس بھی آ گئی, بغیر وردی والی پولیس بھی آ گئی, وہ لوگ بھی آگے جن کے بارے میں وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈنڈے مارے ہیں اور سفید کپڑوں میں. سوال ہے کہ ایسا کرنا غیر مناسب ہے. ہاں اب کب کرنا چاہ رہے ہو؟ اب کیمرے ہیں, ہاں, اب یہاں پہ لوگوں کے ہاتھ میں مائک ہیں, آپ اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کنفیوژن اور بڑھے گا. آپ اس کنفیوژن کو اور کتنا بڑھانا چاہتے ہو؟ بلوچستان کے لوگ آئے تھے, صحیح پہنچ گئے تھے, جھگڑا یہ تھا کہ آپ اس گراؤنڈ سے ادھر تک نہ جائیں, تو اتنی بات تھی. اس کو اس وقت انٹرنیشنل سٹوری بنی. کون ذمہ دار؟ ڈیپورٹ کرنا, ڈیپورٹ کرنا. آپ سوچیں کیا میسج دے رہے ہیں آپ, ہم ان کو, ہم ان کو ڈیپورٹ پاکستانی کو پاکستان کے کیسے کیسے کر سکتے ہو آپ؟ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو فری موومنٹ کی اجازت ہے, آپ کسی کی فری موومنٹ کو کیسے چیک کر سکتے ہو؟ سبجیکٹ ٹو لا نا, کہ وہ جب تک پرتشدد واقعات نہیں جنم لیتے آپ کسی کی موومنٹ کو کیسے روک سکتے ہو؟ کیسے اٹھا کے مجھے گاڑی میں بٹھا کے گھر بھیج سکتے کہ تم گھر جاؤ؟ میرا گھر جانے کا جو رائٹ ہے وہ مجھے خود ایکسرسائز کرنا ہے, آپ نے نہیں مجھے بتانا کہ میں نے گھر کیسے جاؤں. اور عدالت کے ساتھ غلط بیانی. یہ جو واقعہ ہے شرمناک کہہ لیں ہم یا اس کو جو بھی کہہ لیں, اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یا جو ریئیکشن نہیں آیا ہے. مطلب وہ حامد میر صاحب یا باقی صحافی تو وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں, اچھا آئی جی صاحب نے کہہ دیا جی کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے تو پکڑا ہی نہیں ہے. حالانکہ ٹھنڈی دسمبر کی سرد رات میں ان پہ پانی پھینکنا اور اس کے بعد ان پہ تشدد کرنا اور اس کے بعد ان کو گاڑیوں میں اٹھا کے لے جانا اور پھر وزراء کا بیٹھ کے اکٹھے بعد جماعت پریس کانفرنس کرنا کہ انہوں نے کوئی شرپسندی نہیں کی, تو پھر وہ کہاں گئے ہیں؟ کیا ان کے سارے مطالبات قبول ہو گئے ہیں یا ان کے اچانک مطالبات ختم ہو گئے ہیں یا وہ اچانک بھاگ گئے ہیں؟ وہ جو 2000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ اور دوسرا اس سے اہم جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو جمہوریت چاہتی ہیں اس ملک میں, کیونکہ انہوں نے الیکشن میں کے ذریعے حکومت میں آنا ہے, اس لیے انہیں جمہوریت کی ضرورت ہے. یہاں انہیں جمہوریت کیوں نہیں نظر آتی؟ یہاں انسانی حقوق کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم دیکھیں, ہم اسپیسیفک جو ہے وہ اس واقعے کی تو مذمت کرتے ہیں, ہم ایک عمومی جو رویہ ہے جو کریکٹر ہے ہم اس کے اوپر ایک وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو تمام لوگوں کہ میں جنہیں کبھی جانتا تھا کہاں ہو تمہیں رات سون گئی ہے کیا یا حضور قید غنیم میں, جو نہیں ہے قید غنیم میں وہ پکار دے. مجھے بہت شرم آئی ہے کہ میری بیٹی مجھے بیرون ملک سے وہ تصویریں بھیج رہی ہے جنہیں دیکھ کے مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ یہ سوال
میرے بھائی نوراللہ جمہوریت کا نہیں ہے، اس سے بڑا ہے، یہ پاکستان کے وفاق کا سوال ہے. بلوچستان یا تو پاکستان کا حصہ ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم نے کبھی کرٹیسائز اس لیے نہیں کیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کو کیونکہ وہ نگران وزیر اعظم ہے. اول تو مجھے تو اس کانسیپٹ ہی سے پرابلم ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے اصل کے حقیقی تصورات کے خلاف ہے نگران حکومت کا تصور. اس کے باوجود انوار الحق کاکڑ صاحب کا اس نازک معاملے پہ، جبکہ ان کا اپنا تعلق بلوچستان سے ہے، جو نقطہ نظر ہے وہ بہت قابل اعتراض ہے. اور میری رائے میں ہمیں اگر 184/3 کوئی آرٹیکل آئین میں موجود ہے تو دس از دا ایشو جس پہ سپریم کورٹ کو، عدالت عظمیٰ کو سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 300 400 2000 1500 جتنے بھی بندے بازیاب کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس غار میں بیٹھ کے مراقبہ فرما رہے تھے، وہ کہاں سے بازیاب کیے گئے ہیں. اور جو لوگ دسمبر کے اچھا اسٹیٹس کا ویسے یہ پرابلم ہوتا بھی ہے کہ کچھ ایلیمنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح امریکہ میں وہ گوانتانامو بے والا ہوا، میں وکالت نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیں. گوانتانامو بے امریکہ میں نہیں بنی یار، امریکہ نے بنوائی تھی نا. تو ہم ایک دفعہ بلوچستان کے دورے کے اوپر تھے اور اس وقت کے جو سیکٹر کمانڈر تھے اور وہاں ان کا نام تھا ناصر جنجوا، اور وہاں پر بعد میں ہمارے سدرن کمانڈ کے کمانڈر، کور کمانڈر تھے، سوری. اور کیونکہ اتنے سیکٹر کمانڈر تو بھی بڑی چیز بیٹھی سی، تو لہذا میں ساڈا سیکٹر کمانڈر ہی بڑی چیز نہیں نا سر، معافی چاہنا. اور وہاں پر جنرل عامر افتخار صاحب بھی تھے جو ڈی جی تھے کسی ISI کے، کسی وہ ہوتے نا ڈیٹ کے، پتہ نہیں وہ کیا تھے. تو وہاں پر ہم یہی سوال بار بار کرتے تھے کہ وہاں پہ ایک صحافی نے یہ والی بات کہی کہ یار کہ یہ جو لاپتہ لاشیں ملتی ہیں ان کا کیا کریں گے آپ؟ یہ تو لاشیں آپ کہتے ہیں کہ دفن ہو جاتی ہیں، دفن تو نہیں ہوتی، جواب نہیں تھا ان کے پاس کوئی. جی ہاں. تو وہاں پر ایک اور صحافی بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس دنیا میں پولیس مقابلے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا. نہیں تو اس دنیا میں جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ہم نے انہیں کبھی جوڈیشل یا جو ہمیں آرٹیکل 10A میں کہا گیا تھا ڈیو پروسیس آف لا، اس کے مطابق مانا ہے. ہم نہیں مانتے ایکسٹرا جوڈیشل کلنز کو، بھلے اس میں جو ہے وہ پنجاب کا کوئی سیاسی لیڈر. اچھا نہیں، وہ ایسے کون سے جرائم ہوتے ہیں، آپ سب سے سوال ہے کہ جو کسی کورٹ آف لا میں پیش نہیں کیے جا سکتے؟ ایسا کوئی جرم نہیں ہوتا بھائی، ایسا کوئی جرم نہیں ہے، ورنہ پھر ہمیں ملک سے جو ہے وہ عدالتیں ختم کر دینی چاہیے. عدالت اسی لیے ہے کہ جرم اور معصومیت کا تعین کرے. لہٰذا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا نہیں. ایک آدمی جو پہلے دو تو اس کے پاس پہلے کی کوالیفیکیشن کیا کہتے ہیں، ڈکلیئر ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی نہیں. اب آپ کو عدالتوں پہ ایمان و یقین نہیں. آپ کیسی باتیں. عدالتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسے جرائم یا کوئی ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جو آئین میں ان کو ٹیکل نہ کیا جا سکتا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. دنیا بھر میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے لیے قوانین میں امینڈمنٹ کر لی جاتی ہیں. ہم یہ مسلسل ایک چیز دیکھے جا رہے ہیں، اور مجھے اس پہ پھر تھوڑا سا اختلاف ہوگا کہ صرف نگران حکومت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک نگران پیپلز پارٹی بھی ہے، ایک نگران نون لیگ بھی ہے، ایک نگران جمعیت علماء اسلام بھی ہے، کیونکہ سارے نگرانوں کی طرح ہی ہیں. کوئی بھی انسانی حقوق کے مطابق بات کرنے کو، آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سارے نگران ہیں بیچارے، سوئے ہوئے ہیں. سر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں تو صحیح کہ اصل میں ایشو کیا ہے. پہلے ایشو کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایشو یہ ہے کہ مسنگ پرسنس کا. اوکے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مسنگ پرسنس کے لیے کوئی طریقہ کار کا تعین ہونا چاہیے. کسی کو صفائی پیش کے بغیر سزا نہیں ملنی چاہیے، اور کسی کے پاس یہ اختیار، یہ ہم کہہ رہے ہیں. بہرحال ان کا رویہ بھی آپ دیکھیں ذرا کیا ہے. میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم ایک طرف کی بات کر رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیسے شروع ہوا اور وہاں پہ معاملات کیا ہیں. اگر یہ بھی ہم زیر غور لیں اس بات کو تو برا نہیں ہے. ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں جو کل وہاں پہ ہوا. اوکے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے. خواہ وہ بلوچیوں، سندھیوں، پنجابیوں، بروہیوں، سرائکیوں. وی کی ناٹ ٹالریٹ سچ نان سینس بائی دی پولیس اینڈ پولیس کے اداروں میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ایشو ہے کیا. اور دیکھیں اس ایشو پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کھیل بھی کیے.
اور آئندہ بھی مجھے ڈر ہے اس پہ کھیل ہوگی دونوں اطراف سے, ریاست کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. ہمیں آرام سے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان بلوچیوں سے انٹریکٹ کریں جو اس معاملے کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, ان کو پنجاب میں بلائیں, اس قسم کی بیٹھکوں میں ان سے گفتگو کریں تاکہ ایشو تو کلیئر ہو نا. ایشو اس طرف یہی ہے کہ آدمی مارے جاتے ہیں, کون مار رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں, یہ بھی تو ایک ڈبیٹ ہے ہی نہیں, کیا خیال؟ یا وہاں پہ جو سیکورٹی ہمارے سیکورٹی پرسنلز مرتے ہیں وہاں پہ, ہمارے پنجابی یا کسی کو اگر کارڈ دیکھ کے مارا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں. ہاں اچھا, آج بلوچستان میں واقع ہوا, انہوں نے مار کے لاشیں پھینکی سر. تو ان کو کس نے سیٹل کرنا ہے؟ ان کو ریاست نہیں سیٹل کرنا ہے نا اس کو. اجازت نو رسپیکٹ ڈائیلاگ, نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ میں بلیو نہیں کرتے. اگر نیشنل ڈائیلاگ ہو جائے تو پھر سمجھ آ جائے کہ ایشو ہے کہ مطلب ہم دیکھو نا, جو جن پنجابیوں کی لاشیں آ رہی ہیں جو قانونی کا کام کرتے ہیں, تو ان کا کون بھیج رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کون بھیج رہا ہے؟ نہیں, بی ایل اے کھل کے پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی بھی اگر پاکستان کے وفاق کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کی تو ہم سپورٹ نہیں کرتے, جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس کی تو ہم سپورٹ نہیں کرتے. جی فرمائیے. ایک بات ہے کر لیں, تمام وہ جرأت ہمت ہمیں قابل قبول ہے جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, ناٹ آؤٹ سائڈ دی کانسٹیٹیوشن. جو میں مخالفت کرتا ہوں تحریک طالبان پاکستان کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو تسلیم نہیں کرتے. جی ہاں, میں کہتا ہوں تم میرے آئین کو تسلیم نہیں کرتے, میں تمہاری تمام جدوجہد کو تسلیم نہیں کرتا. سو ہمیں اس معاملے میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں یہ معاملہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے خود ہی پیدا اور سادہ بھی ہے. اوکے, بات سن لیں سر. گزارش یہ ہے کہ ایک ہے ٹیررزم, دہشت گردی, وہ کسی بھی شکل میں ہو, وہ ٹی ٹی پی والے کریں, وہ بی ایل اے والے کریں, یا وہ کوئی اور نیشنلزم کے نام پہ کریں, وہ ٹیررزم ہے جس کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی جا سکتی کسی بھی نام پر. ٹھیک ہے, چاہے قومیت کے نام پر ہو چاہے مذہب کے نام پر ہو, وہ انتہا پسندی ہے, وہ دہشت گردی ہے. دوسرا, ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست کسی ایک شہری کا بدلہ کسی دوسرے شہری سے قانون کے ذریعے لے سکتی ہے, قانون کے ذریعے لے سکتی ہے, قانون کے ذریعے لے سکتی ہے. یہ سیٹل نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں لسان کے بندے کیونکہ مارے گئے تھے لہٰذا ہم نے 10 لاشیں پھینک دی. یہ وفاق کو نقصان پہنچائے گا. ریاست سب کو برابر دیکھے, برابر کے شہری کے طور پر دیکھے. اور ہمارا معاف کیجیے گا, میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, آج ہماری سپریم کورٹ نے بنگلہ دیش کا حوالہ دیا ہے جی اس پاکستان کا. کس کانسیپٹ کے کو مد نظر کے دیے اسی کو نا, تو پھر 184(3) جو یہ کہہ رہا ہے اس پہ ایکسرسائز کر لیں کل, تاکہ یہ معاملہ نیشنل سطح پہ آئے, ہمیں سمجھ تو آئے کون کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. میں نے ایک پروگرام کیا, اس کے لیے میں نے پارٹیسپینٹ رکھے بلوچستان میں, اور بلوچستان کی یونیورسٹی میں جا کے ہم نے ریکارڈنگ کی. ہم یہاں تو نہیں بلا سکتے ساروں کو, لیکن لیڈر انہیں کے تھے. ہم تو اتنے محتاط ہیں, لیکن ان کو بھی اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے نا. ہم نے ایک مسنگ پرسنز کا وہ بنایا ہوا ہے, کمیشن بنایا ہوا ہے, لیکن اس کے جو چیئرمین ہے وہ میرے خیال خود بھی مسنگ پرسن ہی ہے. جاوید اقبال. اچھا اینی وے, میں ایک سوال جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آتا ہے, جب کہہ لیجیے کہ ہماری تاریخ کا ایک حوالہ مجھے یاد آتا ہے. دیکھیے 25 مارچ 1971 کے بعد سے 16 دسمبر 1971 تک مغربی پاکستان کے میڈیا پہ ایک بات بار بار اچھالی جاتی تھی کہ مکتی باہنی والے غیر بنگالیوں کو, بہاریوں کو مار رہے ہیں, اور جو ریاست کر رہی تھی وہ ہم نہیں بتا رہے تھے, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا تھا. میں یہ بار بار دیکھتا ہوں کہ ہاں کیا پنجابی ہمارے پاکستانی نہیں ہیں, کیا بلوچ ہمارے پاکستانی نہیں ہیں. بالکل خون کسی کا بھی بہے وہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, لیکن جو کچھ اس پہ ریاست کو کرنا ہے اسے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے. اس سے باہر جائیں گے تو آپ ہمیں اپنی حب الوطنی کا حوالہ نہیں دیجیے, کیونکہ ہم یہ حب الوطنی دیکھ چکے ہیں, اس کا انجام دیکھ چکے ہیں. شہری اور ریاست کے درمیان ہم حب الوطنی کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں جب ہم بات یہاں پہ کرتے ہیں انسانی حقوق کی اپنی رائے, یہ تو ود ان سم کانسٹیٹیوشن فریم ورک کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن فریم ورک سے باہر جائیں گے. میں تو نہیں جاؤں گا, میں کتنا بڑا بھی انقلابی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دوں, میرا مطالبہ کیسے بھی ہو ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک. اور یہ ایک وفاق ہے, اس کی 4 اکائیاں ہیں. اکائیوں میں اگر علیحدگی پسندی کی تحریک اس حد تک اسٹرانگ ہو جائے تو پھر ریاست کی اداروں کو ان کو کرش کرنے اور کچلنے کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. وہ آپ ایک منٹ حوصلہ کیجیے, اتنی لمبا سانس نہ لیجیے, حوصلہ کیجیے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان دوستوں کو آ کے ہمارے پنجاب میں سمجھانی چاہیے, ڈائیلاگ کرنا چاہیے.
تاکہ ہم کو اس کی رستہ نکالیں. دیکھیں ابھی یہ جو آپ کا ملک ہے اسپین, وہاں پہ لوگوں نے کہا جی ہم علیحدہ ہوتے ہیں کہ ریاست میں, ٹھیک ہے, کہا انہوں نے, لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیا. کیا وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں تھی؟ وہ آدمی جو یہ مطالبہ کر رہا تھا اس کا فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے. دیکھیں ود ان دی کانسٹیٹیوشن فریم ورک آئی ایم ود دیم, آئی سپورٹ دیئر رائٹس. اور پھر میں کون ہوں ان کے رائٹس کو سپورٹ کرنے والا جب آئین نے ان کو رائٹس دیے ہیں. اور پھر ایک بات اور وجہ کیا دیکھیے گا, 70 سے لے کے آج تک کوئی پنجابی نہ وہاں پہ ووٹر ہے, نہ پنجابی کوئی اپنا چیف منسٹر ہے, نہ پنجابی کوئی گورنر ہے, نہ پنجابی کوئی ایم این اے ہے, نہ پنجابی کوئی ایم پی ہے, نہ پنجابی کوئی سینیٹر ہے. تو خدا کے لیے اس رویے کو بھی دیکھیں. تو ہمارے جو پنجاب میں وہ لاشیں بھیج رہے ہیں کس خوشی میں بھیج رہے ہیں؟ کیا ان غریب لوگوں نے کیا ہے؟ کیا وہ مزدور نہیں ہے؟ میں اس بات پہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ لسانیت کی وجہ سے اور زبان کی وجہ سے اور اپنی ایتھنیسٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کو کسی طور پہ بھی سپورٹ نہیں کرنا. ہمارے ہر گلی محلے کے اندر کوئٹہ ہوٹل کھلا ہوا ہے, کوئٹہ ہوٹل پراٹھا کھلا ہوا ہے. پشاور کوئٹہ نام جا کے ہوٹلوں کے دیکھنا. کراچی میں ہمارے پنجاب میں کھلا ہے یار, پنجابی کھلے ہوئے ہیں, اس پہ تو کوئی نہیں ہے. دیکھیے بات جو ہے وہ جیسے میں آتا ہوں آپ کی طرف, جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرا پہلو تسی نہیں پڑھیا تو پھر میرے کو ہون کو چارہ ہی نہیں دے دیں ان کو. نہیں آپ بات کریں نا. دیکھیے یہ انہوں نے جو دوسرے پہلو کی بات کی ہے, دیکھیے وہ جو خاتون لیڈ کر رہی ہیں نا, وہ بڑا اچھا لگتا ہے. ایک خاتون ہے, مظلوم ہے, وہ ایک پرسیڈ لیڈ کر رہی ہے, لیکن وہ وہاں سے چلنے سے پہلے وہ تونسا شریف کو بلوچستان کا حصہ قرار دے کے اس میں شریک کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے یار, ایک ٹوٹی زبان سے ہی صحیح, چلتے ہوئے پاسنگ ریمارکس کے طور پہ ہی صحیح, جو میرے بھائی وجاہت صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. سمپل سی بات ہے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ کے کاز کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں, لیکن آپ نہیں سر, وہ ایتھنک سے تو باہر نکلے, آپ اسے ایتھنیسٹی سے تو باہر نکلنے دیں. کوئی اگر مگر نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں, ختم, اتنی بات ہے. ہمیں مجھے یقین کرو ایکسپلین کریں کہ یہ جھگڑا ہے کیا. اگر یہ صرف بلوچیوں کا ہے تو کیا وہاں کے پختون شامل نہیں, کیا وہاں کے بروئی شامل نہیں, کیا وہاں کے پنجابی سیٹلر نہیں شامل جو 1800 میں جا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تھنگز آر ویری کمپلیکس. ہم لوگ اس کو بہت سمپلیفائی کر کے پیش کر دیتے ہیں. یہ جو محرومیوں کا ذکر کیا جاتا ہے, سر فراد ہے نا, میں دے دینا کا ذکر کیا جاتا ہے, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا, چونکہ بہانہ تو وہی ہے. میں آپ کو نہیں سر, میں 3 چیف منسٹر میرے ذاتی دوست رہے بلوچستان. میرا ان سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہ گیس کا جو مسئلہ ہے جی کتنی پیدا ہوتی ہے, کتنی ہمیں آتی ہے, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اتنی زیادہ نہیں کہ ہم ساری کی ساری پنجابی لے رہے ہیں, یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ. میں نے کہا یار اس سے 60-70 لاکھ آبادی تھی. میں نے کہا آپ سلنڈروں کے ذریعے گیس کیوں نہیں بھجوا دیتے, کیا یہ مشکل ہے؟ میں کہا ہمارے شہروں میں سلنڈروں کے ذریعے گیس ہمارے گھروں میں ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہے, وہ خود اس قابل نہیں ہے. یہ پیسہ جو NFC ایوارڈ کا اتنے سالوں سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے؟ اب بات کر رہے ہیں نا حقوق کی اور محرومیوں کی, اس کے ذمہ ہمیں مت ٹھہرائیں. ہم نہیں ہیں, میں نے آپ کو یہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہم پنجابیوں کا رول کوئی نہیں ہے. انہوں نے سب سے پہلے 1973 میں پنجابی ٹیچرز کو بھگا دیا اور کئی سال تک اسکول ان کے خالی رہے. ایسا نہ کریں, یہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہاں کے سردار, اور یہ کھیل سرداروں کے بھی کھیل ہے, یہ صرف اپنا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی کھیل نہیں ہے, اس میں سردار بھی شامل ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک سیاسی پارٹی میں ایک آدمی شامل ہوا, اس میں کتنا شور مچا, کیوں مچا؟ کیونکہ اس آدمی کا جو رویہ ہے, جو رول ہے, وہ اینٹی عوام ہے, وہ عوام کے خلاف ہے. ہمیں ہر بات کو غور سے دیکھنا ہے. یہ بات جو کہہ رہا ہے کہ خاتون ہے, آئی ریسپیکٹ دی لیڈیز, اور ہم ان لوگوں میں سے جو خواتین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو, اور بے نظیر بھٹو اس کی سب سے بڑی مثال ہے, بادر ملت اس کی بڑی مثال ہے, نسیم ولی خان اس کی بہت بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے, لیکن کس مقاصد کے لیے؟ ڈیبیٹ کریں ہمارے ساتھ آ کے, ہمیں آ کے بتائیں, آئیڈینٹیفائی کریں ایشو اس وقت کیا ہے. سو گیس کیا, ہم سے بات کریں. وہاں کی رائلٹی کا ہم سے بات کریں. رائلٹی کون لے رہا ہے؟ میں لے رہا ہوں. نہیں ہم میرا سوال ہے نا, میرا اس معاملے میں جو افتخار صاحب بات کر رہے ہیں نا سر, جو ریاست کے ساتھ شہریوں کا معاہدہ ہے آئین, اس کے اوپر عمل درآمد ریاست نے کرنا ہے سر, دونوں نے, شہریوں نے کرنا ہے, لیکن جب ریاست اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی تو پھر شہریوں کے پاس وہاں نہیں کر رہی, وہاں پہ نہیں کر رہی. وہاں پہ ریاست جب عمل نہیں کرے گی تو شہریوں کے پاس کیا گنجائش بچتی ہے سڑک پہ آنے کی؟
ریزسٹ کرنے کی گنجائش ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. ہمیں آج کا پروگرام شروع ہی ہم نے اس فکرے سے کیا کہ کل جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہم سب دوست اس کو برے لفظوں میں کنڈیم کرتے ہیں, جی ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ لیٹ اس سٹ ڈاؤن, ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں یار. یہ جو سارے مظاہرین وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ہم ان کو بیٹھک میں ریاست نہیں کر رہی نا, ریاست کو چھوڑو, پہلے ریاست ہم تو ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں نا, ہم ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں. ریاست کی ڈیفینیشن بھی ذرا مجھے بتا دینا کیا ہے. ہاں مجھے دو زاویے جو ہے میں چاہوں گا کہ ان پہ بھی بات کریں ہم. ایک تو یہ ہے کہ اس میں خارجی ہاتھ کتنا ہے. اس میں یہ صرف اندرون ملک کا معاملہ نہیں ہے, دنیا جہان میں جہاں انسرجنسی ہوتی ہے اس کے جو سینٹرز ہیں, ٹریننگ ہے, اسلحہ ہے, پیسہ ہے, وہ باہر سے آیا کرتا ہے. ہم بھیجتے رہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم نے یہ کیا ہوا ہے اپنی مغربی سرحد پہ. ایک دوسری بات بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے کہ اگر بلوچستان میں صرف پنجاب سے جانے والے مزدوروں اور اساتذہ اور دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میری نظر میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, اگر طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی فوج ہے تو پھر فوج میں پنجاب کا جو حصہ ہے اور جو باقی وفاقی اکائیوں کا حصہ ہے اس کا آڈٹ کرنا پڑے گا. پاپولیشن کے تناسب سے اگر ہم جو ہے وہ ملک کے آرمڈ فورسز میں نمائندگی نہیں دیں گے, یہی تکلیف ہمارے نہیں وہ آئیں بھی نہ تو پھر کیا کریں. کیوں ایسے نہیں ہوتا, یہ لانا پڑتا ہے. نہیں آئینی طور پہ ایسی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. ہاں یہاں تو ہے نا, خدا نخواستہ کوئی آئین میں ایسے رکاوٹ ہو کہ ان کو. آپ کو یاد ہے قادر بلوچ واز دی فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل, پہلا کور کمانڈر. جی جی سیکنڈ بات یہ دوست کہ اس طرح تو بات بہت دور تک چلی جائے گی, ایشو بہت ہم بکھیر دیں گے. رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ کہ جو واقعہ اسلام آباد میں ہوا وہ قابل مذمت ہے. نمبر 1 ان کے جو ایشوز ہیں ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. میں تو کرنا چاہتا ہوں کم از کم, میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا انسرجنسی کی بات کی آپ نے, تو اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. افغانستان کا رویہ بھی سامنے رکھنا ہے. افغانستان میں ہمارے دوست ہمسایہ ملک انڈیا کی جو انفلوئنس ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کا جواب ہمیں چاہیے. یہ جواب کون اسی لیے نیشنل ڈائلاگ چاہیے. جی پلیز سر کوشچن میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آئیں, ہم آپ کے پرابلم جو ہیں, جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری سمجھنا چاہ رہے ہیں نا, لیکن جو ہمارے طاقتور فیصلہ ساز ہیں کیا وہ بھی یہ صحیح حقیقتیں ماننے کو تیار ہیں؟ کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے سر یہ مسئلہ چلتا رہے گا. میرے وفاق میں اگر میری ایک اکائی کی خواتین کے ساتھ ظلم ہو تو اس کی مذمت تو میں کروں گا, لیکن میری اسی اکائی میں اگر میرے ملک کو توڑنے کی سازش ہو تو اس کو کچلنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. آپ نے وہی کہا, لیکن میں آپ کا فائدہ اٹھا صرف یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جن کے پاس طاقت ہے, آپ تو یہ بات کر رہے ہیں, وہ ان کو انوائٹ کیوں نہیں کر رہے, ایشو کیا ہے؟ میں ان سے بھی بات کرنے کو میں چاہتا ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ لوگوں کو بریفنگ دیتی ہے مختلف ایشوز پہ, ہمیں اس مسئلے پہ بریفنگ دی جائے جرنلسٹوں, ان جرنلسٹوں کو جو اپنی سوچ سمجھ رکھتے ہیں, جس کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے, جو ریئلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں معاملات کو. بلوچی ہمارے بھائی ہیں, اور صرف وہاں پہ بلوچی نہیں, پلیز وہاں پہ پختون بھی ہیں. اچھا افتخار صاحب ایک اور بات, پنجابی بھی ہیں. ایک بات اور ہے, یہ دیکھیں کہ جو ہماری سیاسی قائدین ہیں ان کا اس ایشو کے اوپر رویہ کیا ہے؟ دیکھو میں تو اس جمہوریت کے بارے میں جب تمہاری طرف آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اس جمہوریت سے مجھے کچھ نہیں مل رہا. وہی لوگ ہوں گے, وہ شکلیں ہوں گی جو 8 کو میں جا کے ووٹ ڈالوں گا. کیا فرق کیا ہوگا؟ پورے وہی لوگ ہوں گے, 10-12 لوگوں کا فرق ہوگا اسمبلی میں. یہ تو بہت آپ پھر ہم سوال کریں گے آپ سے صاحب کہ آپ ہمیں پھر جمہوریت کا متبادل بتائیں. جی جمہوریت کا متبادل اور جمہوریت مزید جمہوریت وہ ہے مقامی حکومتوں کا. آپ جائیں وہاں پہ 70-80 ہزار لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. جی وہ نئی لیڈرشپ ہوگی, وہ ریپلیسمنٹ ہوگی. یہاں نئی لیڈرشپ نہیں ہے, ریپلیسمنٹ مجھے ملتی نہیں ہے. لاہور شہر میں وہی چہرے دیکھنے کو ملیں گے جو ماضی میں تھے, اور یہ پیسے کے بلبوتے پر اور مال و دولت کے بلبوتے پہ اسمبلی اگر بدل بھی جائیں اور پیپلز پارٹی کی بجائے نون لیگ آ جائے, نون لیگ کی بجائے پی ٹی آئی آ جائے, تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ میرے مسائل کا تو حل کسی کے پاس نہیں ہے. لیٹ اس بی آنیسٹ ود ایچ ادر. آئے ہمیں لوکل باڈی دیں ہمیں, اور وہ لوکل باڈی دیں جس کا آئین میں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اور اس کا ایکسپیریمنٹ ہم نے دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں. ہندوستان نے
کئی سالوں کے بعد اپنی آزادی کے جو اس کی آزادی ہے، کئی سالوں کے بعد آئین میں ترمیم کی ہی نہیں کی، اور آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے کچھ پاورز دے دی لوکل باڈیز کو، جن کو پنچایت سسٹم آپ کہتے ہیں، ہمیں دیں، اور پھر میں آپ کو نئی لیڈرشپ بھی دے دوں گا اور یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے. دیکھیں مکران کا مسئلہ مکران میں اگر طے ہو جائے، تربت کا مسئلہ اگر تربت میں طے ہو جائے، کوئٹے کا مسئلہ اگر کوئٹے میں طے ہو جائے تو بڑا فائدے میں ہم. یہ جو سرداروں کی وہاں پہ ہے نا کنٹرول، اس کنٹرول سے بھی نکلیں گے. سو لیٹس گو اینڈ ڈو ورک فار دی. مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے نا، مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ غدار اگر پاکستان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں ہو سکتے. لوکل باڈیز میں لوکل باڈیز نہیں دوست لوکل باڈیز کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے علیحدہ ہونا نہیں ہونا. ہمیں تو ہماری اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل چاہیے، اور وہ حل میں آپ کو صاف بتا دوں، یہ چینج آ بھی ہے آپ کو، میرے مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. میں بڑا بلنٹ ہوں اس معاملے میں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو سیاسی قومی سیاست ہوتی ہے، میں جو لوکل باڈیز کے بلدیاتی حکومت کے مقامی حکومت کے اختیارات کی خواہش اور تمنا اتنی ہی ہے جتنی افتخار صاحب کو یا کسی اور دوست کے دل میں ہو سکتی ہے. Having said this، قومی سیاست کا ویژن جو ہوتا ہے اس کی تربیت میں بہت وقت لگتا ہے. ہم نے اس ملک کا ایک وزیر اعظم 56 سال کی عمر میں قتل کیا ہے، لیاقت علی. ہم نے دوسرے کو 52 برس کا نہیں ہونے دیا، ذوالفقار علی بھٹو. ہم نے تیسرے کو قتل کیا، تیسری کو قتل کیا 56 برس کی. میں اس میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 50 برس پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہندو اساتذہ نے بنگالیوں کے دل جو ہے، دل و دماغ جو ہے وہ کر دیا. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہو کہ بلوچ سرداروں نے یہ کر دیا. بالکل بلوچ سرداروں نے کیا ہے کہ ہم پھر اس پہ ایک پروگرام رکھ لیتے ہیں، رکھیں کانسٹیٹیوشن سے لے کے دوسری کانسٹیٹیوشن تک، ماں سوائے کوئٹے شہر کو نکال کے وی ول ٹاک اباؤٹ کون سردار کدھر ہے، کون سردار. میرا خیال ہے کہ ریاست خود سردار بنا رہی ہے سر، ریاست نے رجواڑے بنائے ہیں. نہیں راجواڑے پہلے سے ہیں. نہیں یہاں پنجاب میں نہیں تھے، پنجاب میں نہیں تھے. میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. میں بلوچستان سے ایگزیکٹلی یہاں پہ راجواڑے تب ختم ہو جائیں گے میرے دوست. تم لوکل باڈی سسٹم جو یہاں پہ لوکل باڈی سسٹم بالکل یہ راجواڑے ختم ہو جائیں گے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. لاہور شہر میں 240 یونین کونسلز ہیں، اگر بڑھ گئی ہوں تو کم ہوگی. 240 جگہ پہ جب اقتدار کو تقسیم کرو گے ایم این اے ہزارہ بھی ختم ہو. نئی لیڈرشپ ایمرج کہاں سے کریں؟ مجھے بتاؤ. یونیورسٹیوں آپ نے بند کر دی، وہاں پہ آپ نے کہا یہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین نہیں بن سکتی. دوسرا راستہ پھر یہ ہے لوکل باڈیز کا آپ کریں، اور یہ ان چیزوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. اور بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے. اور میرے دوست بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچیوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ہاؤ مینی پرسنٹیج آر دیئر آف دا بلوچز؟ بلوچیوں کی وہاں پہ تعداد کتنے فیصد ہے پورے بلوچستان میں؟ پختون کتنے ہیں؟ بروئی کتنے ہیں؟ ہمیں ساری پکچر کو دیکھ لیں. اس لیے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں آئیں اور مجھے کنونس کریں، مجھے بتائیں کہ سر افتخار صاحب تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم نے کس مطالبے کی حمایت کرنا اور اس کی نہیں کرنا. This is what we are asking. تو صورتحال بہت پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اس کو سادا کریں. یہ جو سرداروں کا ہے، یہ ظاہر ہے سردار پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. کالونیل سسٹم میں انگریزوں نے ان کو زیادہ بڑھاوا دیا. بلوچستان کے پی کے میں اور سندھ میں کسی حد تک تھے، پنجاب میں چدراہٹیں تھیں. اب یہ ایم این ایز کی شکل میں، وزیروں کی شکل میں، پورے کے پورے ضلع اب ان کے پاس چلے گئے. ہاں نہیں مطلب بن گئی نا شکل بن گئی نا، نئی شکل ہے، جدید شکل ہے. تو ان کا علاج ہی لوکل باڈیز ہے. جمہوریت وہ جو لوکل باڈیز سے لیڈرشپ نکلے گی وہ قومی لیڈر بھی بنیں گے، وہ بنیں گے. لیکن جب تک لوکل باڈیز نہیں کریں گے یہ آپ کا عام آدمی شامل ہی نہیں ہو سکتا اس میں. ترکی کا جو اس کا جو ہے وہ تو ایک شہر سے پیدا ہوا. جی ہاں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اس کا بھی انجام دیکھ لیجیے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں ہم سب کا بہت برا ہے، خواہ ہم جمہوریت کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، ہمارا انجام ایک ہی ہے. ہمیں انجام کی فکر نہیں، ہمیں اس بات مجھے اس بات کی فکر. I will stand with democracy to die and not while opposing democracy. جمہوریت کو نیچے تک لے جائے نا. میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم پولیٹیکل انجینئرنگ، یہ کوئی تربیدہ کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ فلانی کھول دی جائے، فلانی بند کر دی جائے. پھر آئین میں کیوں تحریر کیا گیا تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹس ہوں گی اور ان کے اس طرح سے بجٹس ہوں گے، اس طرح سے صوبوں کو ملیں گے.
آئین میں لکھی ہوئی کچھ شکوں کے لیے تو ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو آئین میں لکھا ہوا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے ہم نے قومی سیاست کرنا ہے, 10-15 لوگوں کو پہلے حکومت دینی ہے, اس کے بعد سارا کچھ. عوام کو اس الیکشن کے بعد عوام کو ملے گا ایک نعرہ کہ جناب آپ نے قربانی دینی ہے, قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے, جو ہم پہلے سے دیتے آ رہے ہیں, پھر ہمیں قربانی دینے کا نعرہ ملے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست کی نرسری جو ہے وہ نہ صرف ایک نرسری مقامی سیاست ہوتی ہے, مقامی حکومت ہوتی ہے, بلکہ میں یاد دلاؤں کہ جب 9/11 ہوا تو جو نیو یارک کا گورنر تھا وہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا. یہ جو صاحب ہیں روڈی جولیانی, یہ میئر تھے نا نیو یارک کے, وہ بات کرتے تھے. ملک کا پریزیڈنٹ پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور میئر بات کرتا تھا, چونکہ وہ نیو یارک سٹی کا معاملہ تھا, وہاں کے فائر فائٹرز کی بات ہو رہی تھی, وہاں کے جو ہے اسپتالوں کی بات ہو رہی تھی. یہ مقامی حکومت کا مقام ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا ایک پیراڈائم ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ, ہماری پارلیمانی جمہوریت کا فیڈرل گورنمنٹس ہیں, صوبائی حقوق کی بات ہے, بلدیاتی حکومتوں کی بات ہے. بالکل تینوں چیزیں درست ہیں. لیکن جو اس وقت ہمارے ملک میں زیر زمین سبٹرینین لیول پہ اقتدار کی لڑائی لڑی جا رہی ہے, اور جو بلوچستان میں وہ کون سی حکومت ہے پچھلے 25 سال میں, 2002 کے غالباً آخری انتخابات تھے جنہیں انتخابات یعنی حالانکہ وہ ڈکٹیٹر کے نیچے ہوئے تھے, 2002 کے بعد بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوا. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں یہ کہنا سر, میں وہ آپ نے لوکل باڈی کی بات کی, آپ نے کہا کہ لوکل باڈی فری, آپ بولے کہ جمہوریت کی بات, لوکل باڈی جمہوریت کا حصہ ہے. جو آپ کے جو ٹیم جو آپ کے قانون ہیں ان میں مقامی حکومتیں. جی بالکل ٹھیک ہے. I don't understand کہ آپ اس کی کیوں سر میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہی ان سے آپ کی فیڈریشن کو نقصان نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. فیڈریشن میں لاکھوں لوگ ایمرج کریں گے. I can't agree more. میں آپ اس سے اتفاق آپ سے کر نہیں سکتا. میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا, اضافہ کر میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کی مداخلت میں اضافہ کر رہے ہیں. میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں 59 میں, اور قومی حکومت کی جگہ پہ ان کو کھڑا کیا جاتا ہے 79 میں. آپ کو یاد ہے, میں ماضی سے باہر آج بھی جو ہو رہا ہے اس پہ اسی سے بچ رہے ہیں, جو آج ہو رہا ہے اس پہ بات نہیں کر پا رہے ہیں. ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اب جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کے بعد جو حکومتیں بنے وہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کروائیں, خود کروائیں. میں یقین رکھتے ہیں بالکل کیوں نہیں. آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھا ہے, اس میں مقامی حکومتوں کے بارے میں جو مشترکہ فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل کراؤ. خدا کے واسطے مجھے میری حکومت دے دو, مجھے بھی میرا رائٹ دے دو. اور میرا خیال ہے کہ اگر مقامی حکومتوں میں ایک اور چیز بھی تھی, وہ تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, وہ بھی ہونا چاہیے. اس پہ بھی عمل اگر کر لیا جائے. جی میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مقامی حکومتوں میں. اچھا, مساق جمہوریت میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی میں خیال بات کر رہے ہیں. جی, اس میں یہ تھا کہ آئیے اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, ایک دوسرے کو درگزر. ریکنسیلیشن کمیشن, اس پہ بھی اگر عمل ہو جائے, یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان کی آج کل جے جے کار ہے, اس کے اوپر اگر عمل ہو جائے. جی پچھلے انتخابات میں جو سب سے بڑی جماعت ابری تھی, ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ الیکٹوریٹ کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے. نہیں, وہ بھی شامل ہو جائے, وہ شامل نہیں ہے نا سر, وہ شامل نہیں تھی, اس لیے وہ بنیادی طور پہ ابھی تک اس دھارے میں ہے جس کو جی جی وہ کولیبوریٹر ہیں. یہ وہ دھارا ہے جو بڈھے روی میں وقتا ہے. تو یہ جو نشست ہے اپنے اختتام کو زبردستی پہنچائی گئی ہے, ورنہ اس میں بڑا مارجن تھا, بڑی ٹھیک ڈیبیٹ ہو رہی تھی. کیونکہ رضی صاحب نے جناب جانا ہوں, تو رضی صاحب کو جانے سے بچانے کے لیے یہ ختم کرنی پڑی ہے. اگلی نشست پہ ملاقات ہوتی ہے, فی الوقت ایک بریک لیں آپ.